अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद। एक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ बरतानवी हुकूमत से आने वाली इमदाद और हुकूमती मंसूबों में मुबैना तौर पर किकबैक्स और कमीशन लेते रहे और फिर इस रकम को मनी लॉन्डर करके बाहर भेज दिया गया। ये दावा किया है बरतानवी अखबार डेली मेल ने। आज डेली मेल में ये रिपोर्ट आने के बाद नून लीग इस खबर की तरदीद कर रही है। बरतानवी हुकूमत ने भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तरक्याती मंसूबों के लिए इमदाद देने वाले बरतानवी महकमे डिफिड शहबाज शरीफ हुकूमत को पैसे देते थे और दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ और उनका खानदान इन अवामी फंड्स की मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की गई रकम का कुछ हिस्सा डिफिड फंडेड मंसूबों से चोरी किया गया था। डिफिड अभी तक पंजाब हुकूमत को 50 करोड़ पाउंड की इमदाद देता है। अखबार ने यह दावा किया है कि शहबाज शरीफ का खानदान 2005 के जलजला मुतासरीन को मिलने वाली इमदाद की खुर्द-बुर्द में भी मुलविस है। डेविड रोज ने लिखा है कि उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद का लाहौर जेल में इंटरव्यू भी किया है और आफ्ताब महमूद ने शहबाज शरीफ के खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का एतराफ किया है। इंटरव्यू में आफ्ताब महमूद ने बताया कि बरतानवी हुकूमत इनके अकाउंट्स का हर 3 माह के बाद ऑडिट करती रही और कभी कोई बेज़ाब्तगी सामने नहीं आई। 23 अप्रैल 2019 को नैब लाहौर ने आफ्ताब महमूद को अहम सबूतों की बिना पर गिरफ्तार कर लिया था। डेविड रोज ने इस खबर में पाकिस्तान से मुबैना तौर पर भेजी गई टीटीज की चेन की तफसीलात बताई हैं कि किस तरह एक रेडी वाले और छोटे दुकानदार की शनाख्ती कार्ड पर जाली टीटीज बरतानिया से शहबाज शरीफ के खानदान को भिजवाई गई। ये वही टीटी स्कैंडल है जिसका जिक्र हम अपने कई प्रोग्राम्स में पहले भी कर चुके हैं। डेविड रोज ने अपनी खबर में कहा है कि जो कानूनी दस्तावेजात इनके पास हैं, इनके मुताबिक डिफिड की तरफ से जलजला ज़दगान के लिए दी गई इमदाद में से 1 मिलियन पाउंड शहबाज शरीफ के दामाद को दिए गए। यही नहीं, डिफिड की तरफ से फंडेड मंसूबों में की गई मुबैना चोरी के इल्जाम की तहकीकात भी चल रही है। डेविड रोज ने लिखा है कि तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी क्राइम एजेंसी पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों के साथ काम कर रही है और शहबाज शरीफ के खानदान को लंदन से कराने की पॉसिबिलिटीज पर गौर भी किया जा रहा है। डेविड रोज ने अपनी खबर में तहकीकाती रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि 2003 में शहबाज शरीफ खानदान की मजमूई असासे 1,50,000 पाउंड थे, जबकि 2018 में शहबाज शरीफ खानदान के असासे बढ़कर 20 करोड़ पाउंड तक पहुंच गए। इस खबर में मजीद कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई रकम शहबाज शरीफ के बच्चे, उनकी बीवी और उनके दामाद को भिजवाई जाती रही, मगर शहबाज शरीफ इस मनी लॉन्ड्रिंग के प्राइमरी बेनिफिशियरी रहे। पाकिस्तानी तहकीकात रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज शरीफ की बीवी और बच्चों के अकाउंट्स में लंदन और यूएई से 202 मरतबा पैसे भेजे गए। नून लीग ने इस खबर की तरदीद की है और सुलेमान शहबाज का कहना है कि ये सब इनके खानदान के खिलाफ विच हंट है और इसके पीछे इमरान खान है। इमरान खान सियासी सरपरस्ती कर रहे हैं, सारे मामले के पीछे इमरान खान है। नून लीग के तर्जमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि ये हुकूमत की प्लांटेड खबर है और रिपोर्टर को पाकिस्तान बुलाकर खबर घड़ी गई है। इनका कहना था कि इसके पीछे शहजाद अकबर हैं, जबकि शहजाद अकबर ने नून लीग के इस मौक़िफ़ को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर वो इस खबर पर अदालत से रुजू कर लें, वो अपना जवाब वहां देने के लिए तैयार हैं। जबकि वजीर आजम के मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है और पूरी फिल्म अभी आना बाकी है। ये उस फिल्म का एक ट्रेलर है, इनकी करप्शन की दास्तानों पे जो एक फिल्म है उसका एक ट्रेलर है। असली फिल्म आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता कौम के सामने आती जाएगी और आप देखता जा, सुनता जा। फिरदौस आशिक अवान साहबा कह रही हैं ये ट्रेलर है, फिल्म आना बाकी है। हुकूमत इस खबर को ओन कर रही है, इस खबर पर मुकम्मल यकीन कर रही है, लेकिन बरतानवी जो महकमा है डिफिड, उसकी तरदीद आई है। इस खबर को लेकर उन्होंने तरदीद की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान को एरा के जो फंड्स दिए गए थे स्कूलों की तामीरात के लिए वो सही जगह पर लगे हैं, तो उनको इसमें कोई करप्शन नजर नहीं आती। तो डिफिड की तरदीद आ गई और इस डिफिड की तरदीद के बाद डेविड रोज, जिनकी ये खबर थी, उन्होंने दोबारा ट्वीट किया और ये कहा कि जो मैंने अपनी खबर पे लिखा है मैं उसमें कायम हूं, मेरे पास एक एक बात का सबूत मौजूद है। डेविड रोज ने यह भी कहा है कि मुझ पे जो इल्जामात लगाए गए हैं अगर मुझ पे वो दुरुस्त हैं तो मुझे जो है कोर्ट लेके जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो नून लीग की तर्जुमान है मरियम औरंगजेब साहिबा, उनसे वो राब्ता करने की कोशिश भी करते रहे इस स्टोरी को फाइल करने से पहले, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। डेविड रोज का कहना है कि मैंने टेक्स्ट किए, उनको मैसेजेस किए, उनका जवाब नहीं आया। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं क्यों किसी की प्लांटेड स्टोरी करूंगा, मेरा इसमें इंटरेस्ट क्या है। डेविड रोज की एक पहले भी खबर आई थी जिसके हवाले से उन्होंने इस
बीपर में भी अपना बयान दिया था कि पहले भी मुझ पे ये कहा गया था कि चैलेंज करेंगे, सू करेंगे, लेकिन जो मैंने खबर की पिछले साल नवाज शरीफ के हवाले से जिसमें बताया गया कि नवाज शरीफ ने कैसे अपनी जायदाद बनाई लंदन में, उस खबर को लेकर भी मुझ पर आज तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इस मरतबा सू किया जाएगा, और सिर्फ इस अखबार को नहीं, इसके पीछे इमरान खान है, शहजाद अकबर हैं, उनके खिलाफ भी वो मुकदमा करेंगे। इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नून लीग की तर्जुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस खबर का जो कंटेंट है पहले उस पर बात कर लेते हैं। जो इल्ज़ामात लगे हैं शरीफ खानदान पे कि पैसा जो डिफिट का आता था उसमें वो करप्शन करते थे, किकबैक लेते थे, पैसा फिर बाहर भिजवाया जाता था, मनी लॉन्डर किया जाता था, क्या ये इल्ज़ाम शहबाज शरीफ खानदान पे दुरुस्त है या गलत है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, एक तो मैं ये जो कहानी है और आज जो मीडिया चला रहा है खबर, अभी तक जो रीबटल है वो 5वीं हेडलाइन है और पहली जो 4 हेडलाइंस हैं वो सिर्फ यही खबर है। और ये मैं 2.5 साल हो गए मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से सुनती आई हूँ, और जो इल्ज़ामात हैं वो भी मेरे लिए पुराने नहीं। और इस स्टोरी के अंदर भी एज़ सेड बाय शहजाद अकबर है, जो अगर आप स्टोरी पढ़ लें, और उसके बाद वही नैब की पूरी कहानी है जो हम सुन रहे हैं 2-2.5 साल से। बात यह है कि एक तो मैं इनको मुस्तरद कर चुकी हूँ, मेरी प्रेस टॉक आ चुकी है, मगर डेविड रोज साहब की मैं अभी सुन रही थी। आपने जी, वो कह रहे हैं कि स्टोरी फाइल करने से पहले आपसे बड़ा राब्ता करने की कोशिश की, आपने ना फोन उठाया ना मैसेजेस का रिप्लाई किया। देखिए, मैं डेविड रोज साहब, मेरे पास व्हाट्सएप होता है, और ये स्टोरी प्लांट जब कराई जाती है तो उसमें मौक़िफ़ नहीं लिया जाता। उसमें मौक़िफ़ अगर लिया जाता तो वो आज छपता। और नहीं, मौक़िफ़ है ना सुलेमान शहबाज साहब का, उन्होंने मुस्तरद, देखें, उन्होंने इस इल्ज़ामात को रद्द किया। जी बिल्कुल, जो मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ और नहीं, बात यह है कि डेविड रोज साहब जो मेरे ऊपर बात कर रहे हैं, अभी जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, मेरा उनसे ना कोई इस तरह का रब्ता हुआ, ना उन्होंने मुझसे सवाल किया, और ना उनको मैंने कोई जवाब दिया, और ना उन्होंने मुझे कोई टेक्स्ट या किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से आई। दूसरी बात यह है कि डेविड रोज साहब को विकीपीडिया पे अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको तफसील बता देंगे कि 2015 से लेकर 2018 तक डेली मेल को कितनी दफ़ा डेविड रोज की स्टोरी पर बैन करने का यूके गवर्नमेंट ने हुक्म दिए। जो माइक्रोसॉफ्ट है, गार्डियन है, उन तमाम के वार्निंग्स हैं अपने यूज़र्स को और अपने रीडर्स को कि डेली मेल की जो साख है या उसकी क्रेडिबिलिटी है वो उनके यूज़र्स उसको ना पढ़ें और उनके रीडर्स उनको ना पढ़ें। लेकिन फिर भी तीसरी बात मैं इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की सिर्फ एक बात को चैलेंज करती हूँ। 2005 से लेकर 2012 तक की ये इल्ज़ामात हैं। एरा में जब ज़लज़ला आया, 2005 में ज़लज़ला आया था, और उस वक़्त यहाँ मुशर्रफ की हुकूमत थी। 2005 से लेकर 2007 दिसंबर तक शहबाज शरीफ नहीं था, पाकिस्तान में भी नहीं थे। 2008 में वो चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के, और 2008 से लेकर 2012 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक में, और उसके नीचे एरा आता था। ज़लज़ला आया AJK और खैबर पख्तूनख्वा में, और वफाकी हुकूमत के नीचे एरा जो एड ले रहा था इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न के तहत, और वो AJK और खैबर पख्तूनख्वा में वो एड भेज रहा था। ज़लज़ला आया AJK में और खैबर पख्तूनख्वा में, एरा आई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंडर, और शहबाज शरीफ पंजाब का वज़ीर आला पैसे खा रहा था और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, और अपने रिश्तेदारों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से बाहर भेज रहा था। एरा का जो पैसा था वो पंजाब को आया ही नहीं। कैसे आ सकता है? अगर ज़लज़ला ज़दगान के पैसे, शहजाद अकबर साहब की प्रेस टॉक सुने, फिरदौस साहिबा की प्रेस टॉक सुने, वो कह रही हैं कि शहबाज शरीफ ने डाका डाला है ज़लज़ला ज़दगान के पैसे के अंदर, तो वो पैसा वो स्टोरी में लिखा है। तो वो एक बात दूसरी, आपने मुझसे सवाल किया ना, जवाब दे दूं। पॉइंट आपका है, आप कह रही हैं कि क्योंकि सैलाब और ज़लज़ला पंजाब में आया नहीं तो लिहाजा डिफिट पंजाब को पैसे क्यों देता? ज़लज़ला नहीं आया। लेकिन एरा को जो है उसकी तो डिफिट ने आज खुद क्लैरिफिकेशन दी है, जिसको आप बार बार खुद ओन कर रही हैं। मैं आपको शहबाज शरीफ की बात का जवाब दे रही हूं, लेकिन डिफिट ने ये कहा है कि जो पैसा दिया गया वो सही जगह इस्तेमाल हुआ। अब मैं उस पे आती हूं। अब बात है शहबाज शरीफ को साइड पे कर दें, क्योंकि उनका एरा के अर्थक्वेक का ताल्लुक नहीं है। नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि अगर वरना डिफिट ये कहता कि हमने पंजाब हुकूमत को या शहबाज शरीफ को पैसा दिया ही नहीं है। शहबाज शरीफ को उन्होंने डिफिट में एजुकेशन और हेल्थ प्रोग्राम में पंजाब में पैसा दिया। मैं आपको शहजाद अकबर और फिरदौस आशिक अवान साहिबा की प्रेस टॉक की बात बता रही हूँ, खुदारा उनको कह रही हूँ आपके तवस्सुत से कि एरा का अर्थक्वेक का पैसा पंजाब में कैसे आ सकता है, जब खैबर पख्तूनख्वा और AJK में अर्थक्वेक का पैसा था और एरा वफाक की हुकूमत के नीचे थी जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मैं इसके आपको पॉइंट बता रही हूँ। अब एरा पे आ जाएं। देखिए, आप सियासी इंतकाम करें, झूठ बोलें, मुल्क दुश्मनी ना करें,
جب مشکل وقت آتا ہے, سیلاب آتے ہیں, ارتھ کویکس آتے ہیں, ایجوکیشن کے اندر, ہیلتھ کے اندر, ہمیں دوسری گورنمنٹس انٹرنیشنل جو ڈیفڈ ہے وہ این جی او نہیں ہے, ڈیفڈ یو کے گورنمنٹ ہے, ٹیکس پیئر کے منی آتا ہے پاکستان میں جب مشکل وقت آتا ہے. انہوں نے پیسہ دیا, اگر ایجوکیشن اور ہیلتھ میں اس کی آڈٹ رپورٹس موجود ہیں, ان کی ویریفیکیشنز ہوتی ہیں, ان کے ایس او پیز ہوتے ہیں, ان کی ٹاسک کمپلیشنز کے ایس او پیز ہوتے ہیں. اور میری بات سنیں, اسی ڈیلی میل ڈیوڈ روز صاحب کی جو سٹوری ہے, پلیز آپ سکرینز پہ ضرور دکھائیے گا شہزاد, اس کے پہلے 5 پیراگراف دکھا دیں. اس ڈیوڈ روز صاحب کیا کوٹ کر رہے ہیں؟ ڈیوڈ روز صاحب اکانومسٹ کو کوٹ کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کوٹ کر رہے ہیں, جوانا جو کہ ہیڈ آف ڈیفڈ ہے پاکستان میں, ان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی شفافیت, ان کے پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن کی پیس کی وجہ سے ہم نے فنڈنگ کو بڑھایا. انہوں نے ڈیفڈ کو کوٹ کیا ہے, جہاں پہ تعریف کی گئی ہے شہباز شریف صاحب کو کوٹ کیا گیا. اور میری بات سنیں کہ جب ایجوکیشن کے اندر 3 پروجیکٹس کی صرف ایگزامپل دیتی ہوں, پنجاب ایجوکیشن فنڈ, پنجاب اینڈاؤنمنٹ فنڈ, اور جو ویکیشنل ٹریننگ تھی جہاں ڈیفڈ نے ڈبل کیا اپنی فنڈنگ کو. اور کیوں ڈبل کیا؟ کیونکہ فنڈنگ زیادہ آ رہی تھی. یہ بات تو فیکٹ ہے کہ 54 ملین پاؤنڈز ایرا کے انڈر اسکول کنسٹرکشنز کے لیے دیے گئے. کہاں نہیں دیے گئے؟ کہاں؟ پنجاب میں. زلزلے میں نہیں, میں پوچھ رہا ہوں دیے گئے ہیں نہیں دیے گئے؟ کیسے پنجاب زلزلہ کہاں آیا تھا؟ مجھے ایک بات بتائیے, پھر آج تردید یہ کیوں نہیں آئی ہے کہ ہم نے تو پنجاب میں یا شہباز شریف صاحب کو کوئی پیسہ دیا ہی نہیں ہے؟ انہوں نے تو آپ خود کہہ رہی ہیں کہ تعریف کی ہے کیونکہ اسکول تعمیرات کے لیے جو پیسہ دیا گیا تھا. آپ 2 چیزیں ملا رہے ہیں. میں 2 چیزیں نہیں ملا رہا ہوں. اسکول تعمیرات کے لیے پیسہ دیا گیا تھا نا. کی جو سٹوری ہے, ڈیوڈ روز کی سٹوری کے پہلے پیراگرافز میں انہوں نے چاروں کو کوٹ کیا ہے, شہباز شریف کے. اس کے بعد جو ریبٹل آیا ہے, اس ریبٹل میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایرا کو ارتھ کویک میں پیسے دیے تھے ٹاسک کمپلیشن کے اوپر, ویریفیکیشن کے اوپر, اور اس کو آڈٹ کرا کے ہم وہ پیسے دیتے ہیں, ہم ایسے پیسے نہیں دیتے. جو کہ ایرا کے اندر ایک چیز آپ مس کر رہی ہیں, ڈیفڈ کی جو پیمنٹ ہے نا پاکستان کو, وہ انہوں نے لکھا ہے کہ 54 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ایرا کو آئی ہے, جس کی کرپشن کی کہانی ہے پوری, کیونکہ یہ پاکستان میں پہلے بھی ہے. اکرام نوید صاحب آپ کو پتہ ہے اریسٹڈ ہیں. بالکل. لیکن اس کے علاوہ بھی وہ تقریباً 450 ملین پاؤنڈ بنتا ہے جو کہ کیش کے پروگرامز میں آئی ہے, اس کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. مختلف ہے نا. آپ میری بات نہیں سن رہے. میں آپ کو ایرا کی سٹوری پہلے ڈیمولش کر رہی ہوں, کیونکہ ایرا ارتھ کویک کے اندر خونخوار اے جے کے میں فنڈنگ گئی تھی. وفاقی حکومت کے نیچے ایرا تھی جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور پنجاب کے اندر 2008 کے بعد چیف منسٹر شہباز شریف بنے. میں اس کو ڈیمولش کر رہی ہوں پہلے. دوسری, ڈیفڈ کی فنڈنگ پاکستان میں جو ایجوکیشن, ہیلتھ اور ایمونائزیشن اور ووکیشنل ٹریننگ کے اندر پنجاب حکومت کو آئی, وہ 8 سے لے کر 2018 تک اس میں 50% انکریز ہوا فنڈنگ کے. اور وہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو 4 پروجیکٹس بتائے ہیں, اس کے تمام. اور ایک اور شہزاد, آخری بات, آپ جو فنڈنگ کہہ رہے ہیں نا ڈیفڈ کی آئی, اس کا اس وقت حکومتی ریکارڈ کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہوگا, یقیناً ہوگا. کس حکومت کے پاس؟ تحریک انصاف کی حکومت کے پاس ہوگا. پنجاب میں بزدار صاحب کے پاس, اور وفاق میں کس کے پاس ہوگا؟ تحریک انصاف کی حکومت کے پاس ہوگا. کیونکہ اکنامک افیئر ڈویژن کے ذریعے کی. سن لیں. تو یہ جو ساری سٹوری ہے, اس میں ڈیلی میل کا سہارا کیوں لیا جا رہا ہے کہ کرپشن کی شہباز شریف نے؟ آپ نے سہارا لینا ہے تو اپنے ریکارڈ کا لیں. آپ بتائیں, دیکھیں آپ بتائیں شہزاد, آپ یہ سوال کیجئے گا. شہزاد اکبر صاحب اگلی اس میں آ رہے ہیں, آپ یہ سوال کریں کہ اس سٹوری کو جہاں شہزاد اکبر صاحب کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو شہزاد اکبر, اینڈ دین دیر آر پوائنٹس. کوٹ تو لیں گے نا آپ, اگر آپ ایک سٹوری کریں کوٹ تو لیں گے نا اس پہ. تو شہزاد اکبر صاحب جو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں کوٹ, تو میں آپ کو وہاں جواب دوں گا. وہ حکومت میں ہے, انہوں نے جواب لینا ہے ہم سے. نہیں, وہ جواب کہہ رہے ہیں, میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گا جو آپ الزام لگا رہی ہیں کہ شہزاد اکبر نے پلانٹ کی. میں شہزاد اکبر صاحب نے پلانٹ, میں ایک سوال شہزاد اکبر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ بھی پوچھیے گا کہ جو ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے, اگر اتنی کرپشن وہ کہہ رہے ہیں ہو گئی, تو کیا کر رہے ہیں 10 مہینے سے؟ ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اب سن تو لیجئے نا, یہ جو معاملہ ہے, یہ سارا ٹی ٹی والا معاملہ ہے. میں نے اپنے پروگرام میں کئی مرتبہ ڈسکس کیا ہے. سلیمان شہباز اس پر جیو پر آ کے شاہزیب کے پروگرام میں بات کر چکے ہیں. نوید اکرام جس کو گرفتار کیا گیا ہے, جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے فنڈز کو 1.5 ملین پاؤنڈ کو ٹرانسفر کیا. علی عمران جو کہ شہباز شریف کے داماد ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بینکنگ ٹرانزیکشن ہے جس کی ڈیٹیل ہے. یہ انویسٹیگیشن پاکستان میں تو چل رہی ہے. نوید اکرام از انڈر اریسٹ, وہ نیب کی کسٹڈی میں رہ چکے ہیں. آپ کو میں ایک اور, یہ اب کل اس پہ پروگرام کیجئے گا, یا شہزاد اکبر صاحب سے پوچھئے گا کہ نوید, بول رہی ہوں نا, نوید اکرام صاحب کو اینٹی کرپشن یونٹ پنجاب میں شہباز شریف نے اریسٹ کروایا تھا. مقدمہ اس پہ شہباز شریف نے کروایا تھا کرپشن کے اوپر اور ایف آئی آر کے اوپر. اور سنیں, نوید اکرم پہ کہ میں نے 1.5 ملین پاؤنڈ علی عمران کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا. اگر منی لانڈرنگ ہینڈ ان گلو ہوتی نوید اکرم صاحب کے ساتھ, تو وہ شہباز شریف اریسٹ کراتا.
وہ اینٹی کرپشن یونٹ پنجاب حکومت کا ان کو اریسٹ کراتا. FIR یہ تو پکی پکائی پہ نیب نے اپنی مہر لگا دی. یہ کیس کو آئیڈینٹیفائی شہباز شریف نے کیا تھا. نوید حراست میں جو گئے ہیں اور اریسٹ جو ہوئے ان پہ FIR کٹی, وہ شہباز شریف کے اینٹی کرپشن یونٹ شہباز شریف. اور جب آپ کے موقف کے مطابق اگر انہوں نے نوید کے ساتھ کرپشن کی ہے تو FIR وہ خود کٹواتے, ان کو اریسٹ کرواتے. کیا پتہ ان کو نہ پتہ ہو کہ بعد میں یہ سامنے آئے گا کہ علی عمران اس میں ملوث ہے. اچھا ابھی آپ کہہ رہے ہیں ساتھ کی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ علی عمران ملوث ہے اس لیے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں علی عمران کا ذکر کہاں سے آیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوید نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر یہ کرپشن کی. اب آپ کہہ رہے ہیں شاید شہباز شریف کو نہیں پتا تھا. ایک بات کریں نا, نہیں میں کہہ رہا ہوں علی عمران کو جو پیسے گئے, میں نے آپ کو بات مختصر, کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ شہزاد کہ وہ کہہ رہے ہیں بینکنگ ٹرانزیکشن, مختصر بات, شہزاد اکبر اور عمران صاحب کے پاس سب کچھ ہے, سارا ریکارڈ ہے. عدالت میں نہ جائیں, کارروائی کریں. جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا شہباز شریف کا, نیب ریمانڈ ہو چکا شہباز شریف کا, جیل میں رہ کر آ گئے شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب کسٹڈی میں ہیں. کریں یار کارروائی, چل رہی ہے نا کارروائی, تو بتائیں نا. نہیں آپ نے کیوں اریسٹ کیا اگر کارروائی ابھی چل رہی ہے؟ کارروائی چل رہی ہے اس کیس میں جس میں سلیمان شہباز صاحب جو ہیں وہ آتے نہیں ہیں جواب دینے کے لیے. عمران صاحب وہ بھی مفرور ہیں, حمزہ شہباز اس کیس میں پیش ہوئے ہیں. شہزاد اقبال صاحب, آپ نے اتنے بڑے سنگین الزامات, اتنے بڑے, شہزاد اکبر صاحب اور فردوس تو آپ نے شہباز شریف کے جو نیب کسٹڈی میں تھے, عمران صاحب کی کسٹڈی میں تھے, جوڈیشل ریمانڈ میں تھے, نیب کے ریمانڈ میں تھے, کیا لیا ان سے؟ کیا تحقیقات کی؟ کیا ان کے سامنے آیا؟ جب شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا اس وقت وہ رمضان شوگر مل کیس میں گئے تھے, اس میں وہ ٹی ٹی کیس نہیں تھا. ٹی ٹی کیس جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں ذرا میری بات سنیں. اب ایک بات 2013, اچھا چلیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ 202 ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے حمزہ صاحب کا ریکارڈ, سلیمان شہباز کا ریکارڈ, ان کے جو اثاثے بڑے ہیں وہ ٹی ٹیز کے ذریعے بڑے ہیں. کیا یہ بات غلط ہے کہ جن لوگوں کے نام پہ ٹی ٹیز آئی ہیں وہ اسٹریٹ ہاکرز ہیں, وہ چھوٹے دکاندار ہیں جو کہ کبھی برطانیہ گئے نہیں؟ سارے سوالوں کے جواب, ایک ایک سوال کا جواب اس وقت حمزہ شہباز دے رہے ہیں کسٹڈی میں, ٹھیک ہے, ایک ایک چیز کا. کوئی غیر قانونی چیز ہوگی تو سامنے آ جائے گی, ابھی تک تو نہیں آئی. تیسری بات آخری آپ کو میں کہوں گی, 2013 میں لاہور میٹرو 70 بلین کی تھی, عمران نے الزام لگایا تھا, عمران صاحب نے, اس کی ایکچوئل کاسٹ 30 بلین تھی. جاوید صادق کا کہا گیا کہ فرنٹ مین ہے شہباز شریف کے اور منی لانڈرنگ کرتے ہیں. 27 بلین کی منی لانڈرنگ کی, کدھر گئی؟ کہاں گیا ثبوت, کہاں گیا وہ سارا کچھ؟ اس کے بعد پینما میں کہا کہ 10 بلین کا مجھے آفر دیے شہباز شریف نے, آج تک لائر نہیں پیش ہوتا. اور آخری بات کہ ملتان میٹرو کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے اس کی چائنیز گورنمنٹ شہباز شریف کی شفافیت کی گواہی دیتی ہے. اور اب ڈیلی میل کے اندر جو الزام لگا ہے وہ ڈیفڈ اور ایڈ جو ہے, ڈیفڈ اور ایڈ جو UK ایڈ ہے وہ اس کا ریبٹل دیتی ہے. انشاءاللہ گواہی جو ہے وہ ان چوروں اور جھوٹوں سے نہیں آنی, گواہی ہماری ان حکومتوں سے آئے گی جن حکومتوں نے ہمیں ہیلپ کیا ہے اور جن حکومتوں نے پاکستان میں پروجیکٹ امپلیمنٹ. لیکن اگر آپ کہتی ہیں ڈیلی میل کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ڈیوڈ روز کی نہیں ہے, تو جو پچھلی سٹوری نواز شریف کے بارے میں تھی آج وہ کہہ رہے تھے کہ کر دیتے مجھے, اس کو بھی دیکھ لیں, اس کو بھی دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں پولڈ آؤٹ اینڈ سٹوریز. مرتضیٰ جو آپ ہی کے اپنے وہاں رپورٹر ہیں ان کی سٹوری, مرتضیٰ علی شاہ کی سٹوری کوٹ کریں کہ ساری ڈیلی میل نے اپنی پولڈ آؤٹ سٹوریز پینما والی کی ہیں, پلیز ان سے پوچھ لیں. تو کیا وجہ ہے آپ لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم ان کو سو کریں گے, مقدمہ کریں گے, لیکن نہیں کیا. جب پولڈ آؤٹ سٹوریز ہیں نا. اور تیسری بات یہ کہ آج کی سٹوری کے اوپر شہباز شریف نے بھی بیان دے دیا اور میں نے بھی بیان دے دیا کہ جنہوں نے پلانٹ کرائی ان کے خلاف مقدمہ کریں گے, ان کے خلاف بھی, اور جنہوں نے یہ پوری سٹوری کرائی ان کے خلاف بھی کریں گے. لیکن جب یہ الزامات ثابت نہ ہوئے, جس طرح یہ جو 4 میں نے آپ کو الزامات بتائے ہیں, آج تک لائر پیش نہیں ہوا یہ. اور دوسری بات آخر میں جاتے ہوئے میں کہنا چاہتی ہوں, تمام حکومتی ریکارڈ موجود ہے, ٹھیک ہے, ڈیلی میل کا سہارا نہ لیں, وہاں پلانٹ نہ کرائیں سٹوریز. اور شہزاد اکبر صاحب کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, پوری حکومتی مشینری پاس ہے, نیب 1 بھی پاس ہے, نیب 2 بھی پاس ہے, کریں مقدمہ جو کرنا ہے. شہزاد اکبر صاحب سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ تھی جو اس خبر کی تردید کر رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ خبر پلانٹ کروائی گئی ہے, عمران خان اور شہزاد اکبر نے یہ پلانٹ کروائی ہے. شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم عدالتوں میں بھی لے کر جائیں گے. شہزاد اکبر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. حکومت نے پلانٹ کر رہی ہے خبر؟ مجھے ہنسی آتی ہے, یہ وزیر اطلاعات بھی رہی ہیں, برطانوی اخبارات میں خبریں پلانٹ کرانا کس زمانے کی بات کر رہی ہیں. اگر ہم نے یہ خبر پلانٹ کرائی ہے, بڑا سنہری موقع ہے.
میں نے آج ابھی ٹویٹ پہ تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے کہا ہم عدالتوں میں لے کے جائیں گے. میں نے کہا یہ تو ویسا ہی دعویٰ جیسے آپ آصف علی زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹتے تھے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ لنڈن کی عدالت میں لے کے جائیں، ڈیلی میل کو بھی لے کے جائیں، وہ اپنا جواب خود دیں گے. ساتھ مجھے بھی لے کے جائیے گا کہ میں نے پلانٹ کرائی ہے. باقی اسٹوری کے اندر جتنی چیزیں آئی ہیں میں اس سے 10 گنا بڑھ کے ایک ثبوت، ایک ڈاکومنٹ عدالت میں لنڈن میں بھی پیش کر دوں گا، کیونکہ یہاں پہ تو ان کو اعتبار ہی نہیں ہے نا عدالتوں پہ. میں کہتا ہوں لنڈن کی عدالتوں میں کرا لیں. آپ ڈاکیومنٹ پیش کر دیں گے جو کانٹینٹ اس رپورٹ کا ہے اس کے مطابق؟ میں اس رپورٹ سے بڑھ کے ڈاکومنٹس پیش کر دوں گا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں حکومت نے فیسیلیٹیٹ تو کیا ہے ڈیوڈ روز؟ دیکھیے حکومت کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. ایک سمپل سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جو بھی سٹوری کی جاتی ہے برطانیہ کے جتنے اخبارات ہیں، اگر آپ وہاں پہ کسی صحافی سے بات کرتے ہیں یا شاید کو پتہ بھی ہوگا، جب سٹوری تیار ہو جاتی ہے تو وہ جو بھی اس کے اندر ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو پوری کی پوری سٹوری بھیجی جاتی ہے. یہ سٹوری ہمیں بھی بھیجی گئی، پوری سٹوری بھیجی گئی. یہ سٹوری سلیمان شہباز صاحب کو بھی بھیجی گئی. یہ سٹوری مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی بھیجی گئی بقول جرنلسٹ کے. یہ سٹوری ڈفڈ کو بھی بھیجی گئی اور یہ سٹوری فارن آفس کو بھی برطانیہ کے بھیجی گئی. سب نے اسٹوری کے اوپر اپنے کامنٹس دیے اور پھر اس کے بعد آپ سے کوٹ مانگا جاتا ہے. میں نے بھی کوٹ دیا ہے، سلمان شہباز صاحب نے بھی کوٹ دیا ہے اور ڈفڈ نے بھی کوٹ دیا ہوا ہے اس کے اندر، اور شاید ایک سابق ان کی وزیر ہیں انہوں نے بھی کوٹ دیا ہوا ہے. تو یہ ہے فیسیلیٹیشن. اس کے علاوہ کوئی اگر شخص سٹوری کرتا ہے، وہ پاکستان آتا ہے، وہ ڈاکومنٹس گیدر کرتا ہے، اس کو کوئی ایکسس دیتا ہے نہیں دیتا، کیا یہ سٹوری پلانٹ کرانا ہوتی ہے؟ جب وہ پاکستان آتا ہے اور اپنی رپورٹس میں یہ لکھتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے ڈاکیومنٹس میں نے دیکھے ہیں، اس کے ڈاکیومنٹ سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب جو حکومت انویسٹیگیشن کر رہی ہے یا جو نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے انہی ڈاکیومنٹس کے بیس پہ یہ سٹوری ہے. بالکل. دیکھیے ان معاملات میں نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے، ان کے کوئی ذرائع ہیں. جس طرح ایک جرنلسٹ ہوتا ہے وہ اپنے ذرائع تو نہیں بتاتا نا. جب ادارہ کوئی اپنا آپ بتاتا ہے کہ جی میں آپ کو دے رہا ہوں تو وہ کوٹ ہوتے ہیں. صحیح. لیکن آپ کی کتنی سٹوریز ہیں جو ذرائع سے ہوتی ہیں. دیکھیں یہ جو ٹی ٹی والا معاملہ ہے جس کی پوری انہوں نے ایک چین بتائی ہے، وہ پروگرام میں نے بھی کیے ہیں، اس پہ میں نے آپ کا بھی موقف لیا ہے. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ ذرائع سے خبر نکال لیتا ہے. وہ نیب کے ہو سکتے ہیں، حکومت کے ہو سکتے ہیں، مخالفین اپوزیشن کے بھی ہو سکتے ہیں. خبر تو کہیں سے نکل سکتی ہے، لیکن آپ خبر نکال سکتے ہیں. آپ ایکسس کیسے لے سکتے ہیں؟ آفتاب محمود صاحب جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے. ایک فورن رپورٹر کو کیسے ایکسس مل گیا کہ وہ آفتاب احمد کا جیل میں جا کے انٹرویو کرے؟ یہ تو کسی رپورٹر کے بس میں نہیں ہے. میں آپ سے دو چیزیں اس پہ ایڈ کرتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کیس کے اندر کوئی سیکرٹ نہیں ہے. 3 مہینے لاہور ہائی کورٹ میں پری اریسٹ بیل حمزہ صاحب کی آرگیو ہوتی ہے. پاکستان کی لیگل ہسٹری میں پری اریسٹ بیل آج تک 3 مہینے آرگیو نہیں. اور نیب کو مجبور کیا گیا کہ ان کے پاس جتنے شواہد ہیں، جتنی کیسیں ہیں، وہ سب عدالت کے سامنے رکھیں. نمبر 1. اس کے بعد اس کیس میں کوئی 8 درجن لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. مشتاق چینی ہے، محمود یہ جس کا نام آفتاب محمود ہے، قیوم اس کے اندر ایک شخص ہے، اس کے اندر ایک عباسی شخص ہے، فضل داد عباسی، اس طرح سے شاید ایک شاہد رفیق ہے. کافی لوگ اریسٹڈ ہیں. ہر کسی کے اریسٹ کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پہلے ایک پورا چلان رکھا جاتا ہے، گراؤنڈز آف اریسٹ رکھے جاتے ہیں اور ریمانڈ لینے کے لیے کاغذات پیش کیے جاتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، ہر جگہ یہ تمام ٹی ٹیز اور کاغذات پیش کیے گئے. آفتاب محمود اس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، جیل میں ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی پیشی پہ بھی جاتے ہیں، ان کی پیشی پہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے، ان کی جیل میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ہوئی نا، وہ تو لکھا ہے سٹوری میں. وہ جہاں بھی ہوئی نا، مجھے نہیں پتا کہاں ہوئی. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک یہ دیکھیں ایک فرق ہوتا ہے جوڈیشل ریمانڈ میں اور فزیکل ریمانڈ میں. اگر ایک شخص فزیکل ریمانڈ میں بیٹھ کے پورا ایک انٹرویو ریکارڈ کروا سکتا ہے، تو ایک شخص اگر جوڈیشل ریمانڈ کے اندر اس تک ایکسس ہو گئی تو وہ کیا حکومت نے فیسیلیٹیٹ کی؟ کہ اگر کوئی کسٹڈی میں ہو یا جیل میں ہو تو وہ باہر آ کے انٹرویوز دے. 2 چیزیں ہیں. جیسے زرداری صاحب کا انٹرویو فزیکل نہیں دیا جا سکتا آپ کے مطابق. فزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ میں فرق ہے. فزیکل ریمانڈ یہ ہے کہ آپ ایک تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ہوتے ہیں جو آپ سے پوچھ گچھ کرتے ہیں. جوڈیشل ریمانڈ یہ ہے کہ آپ سبجیکٹ ٹو ٹرائل ہیں اور آپ کو ایک جیل میں رکھا گیا ہے اور تحقیقاتی ادارے کا آپ سے تعلق نہیں ہے. تو آپ یہ بڑا کہہ رہے واضح ہیں کہ فرق ہے. ایک فورن جرنلسٹ کو یہ ایکسس ہے کہ وہ جا کے کسٹڈی میں جو ہو، جوڈیشل کسٹڈی میں جو شخص ہو، جیل میں ہو، اس کو جا کے مل سکتا ہے، اس کا انٹرویو کر سکتا ہے. اس میں کوئی ان کا بڑی آرام سے اس کی پرمیشن مل جاتی ہے. دیکھیں ہم نے اس کو کوئی ریٹن پرمیشن نہیں دی. میں نے آج چیک بھی کیا، کوئی ایسی نہیں ہے. وہ اس کی ملاقات کیسے ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، وہ ڈیوڈ روز میں. اگر آپ کہہ رہے ہیں ریٹن پرمیشن نہیں ہے تو یہ کہاں سے سرنگ بنا کے آ گیا تھا جیل میں؟ دیکھیں اب مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا اس میں ایشو یہ ہے کہ اس
کی ملاقات کیوں ہوئی یا اس ملاقات کے اندر جو باتیں ہوئی وہ باتوں کے یہ اوپر آپ کا مسئلہ اہم ہے. نقطہ ہے، لیکن فی الحال تو ہم اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا حکومت نے یہ پلانٹ کروائی ہے، حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس رپورٹر کو یا نہیں کیا ہے؟ اگر پاکستان کی حکومت اتنے جوگے ہوتی کہ ہم برطانیہ کے اخباروں میں سٹوریاں رپورٹ کراتے تو ہمارا انڈیا کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، ہم اللہ کے فضل سے وہ سٹوریاں بھی پلانٹ کرواتے. ایسے نہیں ہوتا شہزاد، اتنا آسان نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے، آپ سٹوری ان کو دے سکتے ہیں، پھر وہ ان کی مرضی، اگر وہ سمجھیں گے سٹوری میں جانے وہ ان کا کریں گے، اپنا ورنہ نہیں لیگل کریں گے. ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ اس کو ویٹ کرتے ہیں، وہ کوئی سٹوری بغیر ثبوت کے نہیں کرتے. یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں، سٹوری آپ جس کو بھی دیں گے، چاہے وہ لوکل جرنلسٹ ہے، وہ بھی دیکھے گا کہ سٹوری میں جان ہے تو وہ کرے گا. لیکن ایک سوال کو آپ نے کہا کہ یہ شخص جیل میں ہے، جوڈیشل ریمانڈ پہ آفتاب محمود، ان کا جا کے انہوں نے انٹرویو کر لیا، پتہ نہیں کیسے کر لیا، پرمیشن مل گئی. شاہد رفیق جو کیش بوائز جن کا آپ لوگوں نے بار بار یہ ذکر کیا، یہ کہاں پر ہے اس وقت؟ وہ بھی جوڈیشل ریمانڈ میں سارے. ان کا بھی انٹرویو کر لیا اس نے جا کے، سب کا ایکسس تھا اس کے پاس. نہیں مجھے نہیں، سٹوری میں لکھا ہے سٹوری میں تو کیا ہوگا انٹرویو، وہ تو ڈیوڈ روز بتا سکتا ہے. کسی نہ کسی نے تو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس کو، یا تو جیل انتظامیہ نے کیا ہے جو کہ حکومت کے ماتحت ہے، یا کیا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا کوئی جرم ہو گیا ہے؟ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں پھر مریم صاحبہ کی کیا بات میں اگر جانے لیٹس سپوز میں ایک چیز کہتا ہوں، جے آئی ٹی کی رپورٹ آپ کو یاد ہے اومنی کی، اس مریم بی بی سے پہلے ایک اور مطلب پارٹی بیٹھ کے واویلا کر رہی تھی، ساری جے آئی ٹی رپورٹ شہزاد اکبر نے لکھی ہے. اب مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈیلی میل کی سٹوری بھی میں نے پلانٹ کروائی ہے. میں ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ جے آئی ٹی کراچی والی رپورٹ بھی میں نے لکھی، یہ سٹوری بھی میں نے پلانٹ کرائی، ٹیٹیاں بھی میں نے بنا دی، سب چیزیں میں مان لیتا ہوں. مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں، آپ اس کے اندر لگائے گئے الزامات جو اسپیسیفک ہیں نا، کوئی جنرل نہیں ہے، اسپیسیفک ہیں، آپ ان اسپیسیفک الزامات کا جواب دے دیں. آپ ہی کے چینل کے ایک پروگرام کے اوپر سلمان شہباز آئے، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا منظور کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا. 1 ملین سے زیادہ کی ٹی میں نے ابھی مریم اورنگزیب صاحب سے بھی پوچھا. دیکھیں یہ اس چیز کے اوپر بات ہونی چاہیے. پاناما سے لے کے اب تک مسئلہ یہ ہے کہ منی ٹریل کوئی نہیں ہے، جواب کوئی نہیں ہے. یہ بات آپ کی اہم ہے، صرف شخصیت پہ کیا الزام ہے. ایسے لوگوں کے نام پر ٹی ٹی آئی ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے، یا کوئی اسٹریٹ ہاکر ہے، کوئی چھوٹی دکان چلاتا ہے، تو وہ تو ایک سوال ہے جو کہ میرے خیال سے اس وقت تفتیش بھی ہو رہی ہے. وہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اس وقت؟ دیکھیں وہ تفتیش اس وقت ہو رہی ہے جس میں حمزہ اریسٹ ہیں، اور ابھی میں بیٹھ کے پروگرام سن رہا تھا مریم صاحبہ کا، میری بہنیں بڑی قابل عزت ہیں، لیکن مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی ایک بات کی. وہ کہتی ہیں کہ جی حمزہ صاحب سے ہو رہی ہے تفتیش، وہ وہاں سے جواب دے رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج وہ کیا جواب دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ والدہ کا والدہ بتائیں گی، بہن کا بہن بتائے گا، بھائی کا بھائی بتائے گا، والد کا والد بتائیں گے. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے، انہوں نے نیب میں دیے ہیں، یہ ان کے بیسک جواب یہی ہیں، اور یہ ایک کا نہیں ہے. نیب نے آپ کو بتا دیا. یہ شہباز صاحب کے بھی جواب ہیں، یہ مجھے نہیں پوری قوم کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، شہباز صاحب سے سوال کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں سلیمان سے پوچھ کے بتاؤں گا. صحیح. دوسرا کہتا ہے میں اس سے پوچھ، اور جب اپنا پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ ہم عدالت میں بتائیں گے. صحیح. تو چلیں، اور یہ اگر میں یہ نہیں بات نہیں کر رہا شہزاد، یہ دیکھ لیں پاناما میں بھی کیا ہوا تھا، پاناما کیس میں بھی کہا تھا ہم عدالت میں بتائیں گے. ٹی ٹیز والا معاملہ پہنچا گیا ہے کیونکہ مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے کہ اگر اتنے ایویڈنس صاف ہیں تو پھر ریفرنس فائل کریں، معاملہ آگے بڑھے. معاملہ آگے کیوں نہیں معاملہ تو آگے بڑھ رہا ہے. جب کسی کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اریسٹ کرنے کے بعد 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ریفرنس فائل کیا جاتا ہے، تفتیش مکمل ہو جاتی ہے. کچھ کیسز میں 90 دن سے زیادہ ایکسٹینشن بھی مانگ لی جاتی ہے. یہ $26 ملین سے زائد کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے. دو چیزیں ہیں نا، ایک تو کنٹینٹ ہے اس کا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ تفتیش جو ہے وہ آگے بڑھی. دوسرا یہ کہ شک کا اظہار کیا گیا ہے کہ آپ نے اس کو پلانٹ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے پلانٹ نہیں کرایا، لیکن جیل انتظامیہ، نیب یا حکومت کسی نہ کسی نے تو فیسیلیٹیٹ کیا، اس لیے اس کا ایکسس تھا کہ یہ جیل تک پہنچ گیا لوگوں کے انٹرویو کرنے کے لیے. یہ بات تو آپ بھی مان لیں، کہیں نہ کہیں اس کی تو مدد ہوئی ہے. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ اس میں ایک فیکچول ایرر ہے اس سٹوری میں کہ 54 ملین جو ہے ایرا فنڈ کے تحت پنجاب حکومت کو کیسے مل سکتا ہے، کیونکہ پنجاب میں تو جو ہے زلزلہ آیا نہیں تھا. پنجاب کو اگر ڈیفڈ نے پیسہ دیا ہے تو وہ پیسہ دیا ہے اسکول تعمیرات کرنے کے لیے، جو کہ ڈیفڈ خود کہتا ہے کہ ہم نے کیے ہیں اور ہم مطمئن ہیں جو رزلٹ ہمیں ملا ہے جتنا پیسہ ہم نے پاکستان میں لگایا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈیفڈ کی اوور آل فنڈنگ ہے، ایک تو یہ دیکھیں نا کہ اسٹوری کا برطانیہ سے کیا تعلق ہے. جو ٹی ٹی کا معاملہ ہے، منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، وہ ایک براڈر پکچر ہے اور اس کے اندر مختلف کک بیکس کمیشن کے ایلیگیشنز ہیں، جن میں سے ایک شاید ڈیفڈ والی ایڈ فنڈنگ کا بھی ہے، اور اس کا کنیکشن اس سٹوری میں جوڑا جاتا ہے. اوور آل ایشو بہت بڑا ہے اور وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اور کون سے معاملات ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جس کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اس والے فنڈ کے اندر ایک سمپل سی مجھے چیز بتا دیجئے، سٹوری کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو سٹوری کیا کہتی ہے کہ ایڈ فنڈنگ ہوتی ہے، اس دور میں ہوتی ہے، اور ان کے اپنے انٹرنل یہ سوالات اس نے بھی ان سے کیے ہیں کہ ان کے اپنے جو انٹرنل ڈیفڈ کے اپنے انٹرنل آڈٹس ہیں اس کے اندر بھی آبجیکشنز ریز ہوئے ہیں کہ آپ کے چیکس صحیح نہیں ہیں، اسپیشلی ایرا کے فنڈ میں. نمبر ایک کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آپ بہتر کریں، یہ کہا گیا. نمبر دو، لیکن یہ تعریف بھی کی گئی شہباز شریف صاحب نے جو ڈیلیور کیا ڈیفڈ کی طرف سے بھی. نہیں، وہ تو وزراء کی تعریف بھی اپنی سٹوری کو اون کر رہے ہیں ڈیفڈ کی طرف سے. دیکھیں ڈیفڈ، میں اس وقت آن ایئر نہیں کہنا چاہتا
کہ جب یہ سٹوری آنے والی تھی تو کس قسم کے پریشرز بھی ڈالے گئے، یہ بات نہیں. ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ جی پاکستان کی ایڈ متاثر ہوگی، اور میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کچھ ایسا ہوا ہے، دیکھیں ابھی تو ثابت ہونا باقی ہے نا، اگر ایسا کچھ ہوا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایڈ کا پیسہ کسی بھی ایک شخص کو اس کی سیاسی وابستگی کی وجہ سے اس نے خود کھایا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ برطانوی حکومت نے کھایا ہے. ڈیفڈ آپ کو پتا ہے کہ کوئی این جی او نہیں ہے، ایک محکمہ ہے برطانوی حکومت کے انڈر ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم آڈٹ سے مطمئن ہیں. ان کا آج بیان بھی آیا ہے کہ ہم لیکن مطمئن چلے ہیں، میں آپ ایک جس کا پیسہ ہے وہ میں مطمئن آپ ہے، کے جس نے ذریعے پیسہ لگایا ہے وہ مطمئن ہے. پھر کیسے کیس آگے دیکھیں یہ دیکھیں نا، اگر یہ تو پھر ملی بھگت ہو گئی نا، جس کا پیسہ آیا جہاں لگا. آج اگر میں آپ کو بتاتا ہوں، کل اگر ایک ڈاکومنٹ سامنے آ جاتا ہے جس میں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو یہ اکرام صاحب ہیں جو ایرا کے تھے، نوید اکرام، وہ اور علی عمران کی پیمنٹس ہو رہی ہیں اور ایرا کے فنڈ میں سے ہو رہی ہیں، یہ ڈاکومنٹ جب آتا ہے تو ڈیفڈ اپنا آڈٹ ریویو کرے گا، ضرور آڈٹ ریویو کرے گا. یہ تو ان کے پارلیمان کے اندر سوال پیدا کھڑا ہوگا. ثابت نہیں ہوا تو ایک مسئلہ یہ بنے گا کہ ڈیفڈ کہے گا کہ جب ہم ایک حکومت کو پیسہ دیتے ہیں، اگلی حکومت آتی ہے الزام لگاتی ہے تو ہم آئندہ پیسہ ہی نہ دیں، اس سے اچھا ہے. نہیں دیکھیں ایسا ملکوں کی سطح پہ ایسے نہیں ہوتا. سی پیک کے معاملے کو بھی آپ نے دیکھا، ایک حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم حکومت پہ الزام نہیں لگا رہے، ان کی اپنی اخبار الزام لگا رہی ہے. شہزاد سن لیجئے، اگر ان کے اوپر الزام کس نے لگایا؟ ان کی اپنے ملک کی ایک اخبار نے. اب اگر یو کے ایڈ اور ڈیفڈ یہ سمجھتا ہے کہ یہ الزام ان کے اوپر سراسر غلط ہے، وہ بھی اس کو سو کر سکتے ہیں. وہ بھی اس کو سو کر سکتے ہیں. اخبار آج اپنی رپورٹ میں خود کہتا ہے کہ ہم تو ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ یو کے 14 ارب ڈالر تک جو ہے وہ اس طرح کے ممالک میں ایڈ پہ خرچ کر دیتا ہے، جو نہیں کرنا چاہیے. یہ یو کے ٹیکس پیئر کا مسئلہ ہے. تو وہ اخبار تو پوری کیمپین چلا رہے ہیں. یہ ان کا اپنا استحقاق ہے، یہ ان کا اپنا استحقاق ہے. میں کہہ رہا ہوں ڈیفڈ تو آج کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی خرد برد نہیں ہے، ہم برد نہیں، ہم تو سیٹسفائی ہیں. دیکھیں ڈیفڈ تو یہ کہے گا خرد برد نہیں ہے، لیکن مجھے بات بتائیے کہ ایک جب چیز پروجیکٹ پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ خرد برد سامنے آ گئی. اگر بعد میں تفتیش سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ خرد برد ہوئی ہے، کوئی کمیشنز دیے گئے ہیں، تو اس کی تفتیش تو تب ہوتی ہے. میں اس چیز کی گارنٹی کرتا ہوں کہ ہمیں اس میں جو شواہد ملے ہیں اور جو ہمارے پاس اور شواہد آ رہے ہیں وہ ہم سارے شیئر کریں گے. میں نے اس میں تعریف بھی کی ہے برطانیہ کے تحقیقاتی اداروں کی جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، ہمیں فل ایکسس دے رہے ہیں، اور جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے وہ ہم ان سے شیئر بھی کر رہے ہیں. اور اس میں یہ جو ان کا موقف ہے کہ یہ جو ایرا ہے اس کو کیسے پیسہ دیا جا سکتا ہے زلزلہ زدگان کے لیے، جبکہ ان کا تعلق ہی پنجاب سے نہیں ہے. زلزلہ کے پی میں آیا اور اے جے کے میں آیا، تو پھر پیسے کتنے دیے پنجاب حکومت کو؟ یہ جو فنڈ تھا ایرا کا، یہ زلزلہ اور سیلاب دونوں کا تھا، اور یہ فنڈ جاری رہا ہے کیونکہ اس میں ریہیبلیٹیشن سے متعلق بھی فنڈ تھا، اور وہ اس فنڈ کی سپینڈنگ پنجاب میں بھی ہوئی ہے. اور نوید اکرام سیلاب کا پیسہ بھی اسی فنڈ کے ذریعے پنجاب میں آیا. نوید اکرام کی جو پلی بارگین کے ڈاکومنٹس ہیں، آپ خود بھی تحقیقاتی صحافت کرتے ہیں، آپ صبح تک اس کے ڈاکومنٹس منگا کے پڑھ لیجئے. اس نے کیا کیا چیزیں کورٹ کے سامنے قبولی ہیں، 1.5 ملین پاؤنڈ دینے کا اعتراف بھی کیا ہے، اور وہ ساری چیزیں اس کے ڈاکومنٹس بھی لگے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. موجود تھے شہزاد اکبر صاحب. پہلے سے بحران کا شکار پاکستانی معیشت کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں پاکستان اور تیسیم کاپر کمپنی کے درمیان 7 سال سے چلنے والا کیس کا فیصلہ پاکستان کے خلاف آیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو غیر ملکی کمپنی کو 6 ارب ڈالر جرمانہ ادا کرنا ہوگا. ورلڈ بینک کے ذیلی ادارے ICSID کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی فریق پر اس قدر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا ہو. یہ کیس اس بات کی واضح مثال ہے کہ جب حکومت بروقت فیصلہ نہ کرے اور عدلیہ ایگزیکٹو معاملات میں مداخلت کرے تو ہمیں پاکستان اسٹیل ملز، کار کے رینٹل پاور پلانٹ اور ریکوڈک جیسے منصوبوں پر بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ثالثی ٹریبیونل کے فیصلے کے مطابق اگر پاکستان غیر ملکی کمپنی کو یہ جرمانہ ادا نہ کر سکا تو پاکستان کے غیر ملکی اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے. تاہم TCC نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اب بھی پاکستان سے تنازع ختم کرنے کے لیے پاکستان سے آؤٹ آف کورٹ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، اس کا خواہش مند ہے، اگر پاکستان اس کے مالی اور قانونی مفادات کا خیال رکھے. یاد رہے کہ جب 2012 میں یہ معاملہ ICSID اور سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، اس وقت بھی کینیڈین حکومت نے اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم کو معاملہ عدالت کے باہر طے کرنے کی تجویز دی تھی، مگر پاکستان نے اس تجویز پر کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا تھا. دوسری طرف پاکستان نے ورلڈ بینک کے ثالثی ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا فیصلہ 3 سے 4 سالوں میں ہوگا. ثالثی ٹریبیونل کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ریکوڈک کیس میں پاکستان پر جرمانے کی چھان بین کے لیے کمیشن بنانے کی ہدایت کر دی ہے. اٹارنی جنرل آفس کے بیان کے مطابق یہ کمیشن ناکامی کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کرے گا. بیان کے مطابق حکومت سمجھوتے کے لیے TCC کے بیان کا خیر مقدم کرتی ہے اور حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے.
बलूचिस्तान के जिले चागी में रेकोडेक में सोने और तांबे की तलाश का ये मंसूबा 26 साल पुराना है। रेकोडेक की इस कान को सोने और तांबे की दुनिया की छठी बड़ी कान करार दिया गया है। इस मंसूबे को लेकर पाकिस्तान की किस्मत बदलने के बड़े बड़े दावे किए गए। कहा गया कि मंसूबा कामयाब हो गया तो सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, मगर मुल्क की किस्मत बदलने वाला ये मंसूबा पाकिस्तान को भारी पड़ गया है। 1993 में बलूचिस्तान हुकूमत और गैर मुल्की कंपनी के दरमियान रेकोडेक में मदनियात की तलाश का मुआहदा तय पाया और इस हवाले से 1995 में पहला लाइसेंस BHP नामी गैर मुल्की कंपनी को दिया गया। 2006 में चिली और कनाडा की कंपनीज ने सोने और तांबे की तलाश का काम शुरू किया। फरवरी 2011 में इन दोनों कंपनीज की पेरेंट कंपनी तसियान कॉपर कंपनी ने रेकोडेक में माइनिंग के लिए लीज बढ़ाने की दरख्वास्त की, मगर 21 नवंबर 2011 में बलूचिस्तान हुकूमत ने रेकोडेक का मंसूबा खुद चलाने का फैसला किया और गैर मुल्की कंपनी को दिया गया लाइसेंस मंसूख कर दिया। 12 जनवरी 2012 को इस कंपनी ने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी बैंक की ट्रिब्यूनल में केस दायर किया और मौक़िफ़ अपनाया कि कंपनी $220 मिलियन की सरमायाकारी पहले ही कर चुकी है, इसका अजाला होना चाहिए। फिर 7 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडेक में मादनियात की तलाश का 1993 का ये मुआहदा मंसूख कर दिया। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में जस्टिस गुलजार और जस्टिस शेख अजमत सईद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 1993 के मुआहदे को गैर कानूनी करार देकर मंसूख कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान अमानुल्लाह कनरानी ने मौक़िफ़ अपनाया था कि 1993 में कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान ने गैर मुल्की कंपनी को ठेका देकर दिया जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत ने यह मादनियात अपने बलबूते पर निकालने का फैसला किया था। एटमी साइंसदान समम मुबारक मंद भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे और मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान खुद ये मादनियात निकाल सकता है, इसलिए मुआहदे को मंसूख करार दिया जाए। अगर एज अ पाकिस्तानी आई थिंक ये हमें खुद करना चाहिए, उसी में पाकिस्तान का फ़ायदा है। हम छोटे स्केल पे करें, बड़े स्केल पे करें, 1 टन निकालें, 100 टन निकालें, 1 मिलियन टन निकालें, जो भी निकालेंगे पाकिस्तान का होगा 100%। और इसी चीज़ में हमारा यकीन है और ईमान है और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे हमने 1 साल 1.5 साल बहुत मेहनत की है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इसे पहले प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव किया है, मंजूर किया है, फिर इसे एक्नेक ने मंजूर किया है। डॉक्टर समम मुबारक कह रहे हैं कि जितना सोना और तांबा निकाला जाएगा वो पूरा का पूरा पाकिस्तान को मिलेगा। बलूचिस्तान हुकूमत के अलावा कानूनी माहिरीन और मुतादिद सीनियर सहाफ़ियों ने भी ये राय अपनाई थी कि गैर मुल्की कंपनी से मुआहदा मंसूख होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए मुआहदा मंसूख कर दिया। मुआहदे की मंसूखी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि मुआहदे के तहत TCC को 75% और पाकिस्तान को 25% हिस्सा मिलना था, मगर अलमिया यह है कि मुआहदा मंसूख होने के 8 साल बाद भी ये मंसूबा तातुल का शिकार है। दावे तो ये किए जा रहे थे कि पाकिस्तान को खुद $3 अरब का सालाना सोना और तांबा इस कान से मिलेगा, इस कान से निकाला जा सकता है, मगर आज तक पाकिस्तान को रेकोडेक मंसूबे से ₹1 का फायदा भी हासिल नहीं हो सका। पाकिस्तान और गैर मुल्की कंपनी के दरमियान यह मुकदमा 5 साल तक चलता रहा, जिसके बाद 21 मार्च 2017 को वर्ल्ड बैंक के ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसला सुनाया और कल पाकिस्तान पर $6 अरब का जुर्माना आयद कर दिया गया। इस पर हम बात करते हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार खुर्रम हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन, आपने हमें ज्वाइन किया है। जिम्मेदार कौन है जो $6 अरब का जुर्माने का सामना है पाकिस्तान को, उसका जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिन्होंने ये मुआहदा किया था या वो लोग जिनकी वजह से ये मुआहदा मंसूख हुआ है? मेरे ख्याल में बहुत क्लियर है कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो अब डलेगी साबिक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ऊपर, जिन्होंने ये फैसला दिया था। और जो उस जमाने की जो जुडिशल एक्टिविज्म थी उसके थ्रू सिर्फ ये वाला एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन तमाम और भी पाकिस्तान के प्रोजेक्ट थे जिनको रोका गया था और जो अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान के खिलाफ चले गए केस। और इसके बाद अभी 2-3 और भी फैसले हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ आने वाले हैं। मिसाल के तौर कारके का रेंटल पावर प्लांट में जो जुडिशल इंटरवेंशन हुई थी वो भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में उसमें भी फैसला लग ये रहा है देखने में कि पाकिस्तान के खिलाफ ही आएगा। तो ये जो जुडिशल एक्टिविज्म का दौर था उस जमाने में, उसकी जो रियल कॉस्ट है अब जाके वो हमारे सामने आनी शुरू हो रही है।
اور عموماً اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہوگا کہ اس طرح بہیو کرنے کی کاسٹ کیا آتی ہے. جب بھی ایگزیکٹو میٹرز میں اس طرح کی انٹرفیرنس ہوتی ہے اس کا نقصان ہے. آپ نے کہا کہ کچھ اور بھی ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن جو حکومت تھی بلوچستان وہ بھی عدلیہ میں گئی. ڈاکٹر سمر مبارک ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خود اپنے طور پہ $3 بلین کا گولڈ اور کاپر یہاں سے نکال سکتے ہیں, سارا گولڈ کاپر ہمارے پاس رہے گا, کسی کو حصہ دینا نہیں پڑے گا. آج تک $1 کا فائدہ نہیں ہوا ہے. وہ کیا ہوا جو سب یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے؟ دیکھیں, اس قسم کے بڑے بڑے دعوے ہم نے بہت دفعہ سنے ہیں, اور یہ اکثر وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر سمر مبارک من کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے جہاں تک مائننگ اور میٹلرجی کا تعلق ہے, اور میٹلرجی بھی نہیں بٹ خاص طور پہ مائننگ کا. اس سے پہلے انہوں نے تھر ڈیزرٹ میں جا کے ایک کوئی اپنا منصوبہ لگا دیا تھا کہ میں اس کوئلے کو گیسیفائی کر کے ادھر آپ کے لیے نیچرل گیس پیدا کروں گا اور فلانا ڈھمکانا. وہ کافی سال چلا, آج وہ بھی پروجیکٹ جو ہے راٹ کر رہا ہے, وہاں پہ ابینڈن ہو چکا ہے بالکل. اب وہ ادھر آ گئے ہیں بلوچستان میں. فیکٹ از کہ ڈاکٹر سمر مبارک من کی نالج زیرو ہے بالکل جہاں مائننگ اور منرلز کنسرنڈ ہیں, اور ان کے پاس کوئی وہ نہ ایکسپیرینس ہے نہ کسی قسم کے کریڈینشلز ہیں. اور مائننگ کوئی مذاق نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بیلچے اٹھا کے جا کے کھودنا شروع کر دیں. یہ نہایت ہی ایک ٹیکنیکل اور نہایت ہی سوفسٹیکیٹڈ فیلڈ ہے. اس میں جو ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ پاکستان میں موجود ہے ہی نہیں. پاکستان میں کہیں پہ کوئی ایک ہی مائن ہے میجر منرل مائن جو آپریٹو ہے, وہ بھی چائنیز چلا رہے ہیں سینڈک میں. تو یہ ایکسپرٹیز موجود نہیں ہے. ہمیں اگر ریکوڈک کے ریسورسز کو مائن کرنا ہے تو فورن انویسٹر کی سپورٹ کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. پاسبل نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ ڈومیسٹکلی کریں. اور خرم صاحب, ٹی سی سی جو کمپنی ہے اس نے بھی کہا تھا کہ انیشل انویسٹمنٹ صرف $3 بلین کی ہوگی, اور اس کے بعد 50 سال تک آپ مائننگ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہم نے 7-8 سال ویسٹ کیے, ہم نے کوئی $3 ارب کا نہ گولڈ نکالا نہ کاپر نکالا, جس کے دعوے بلوچستان حکومت اور یہ سمر مبارک صاحب کر رہے تھے. اور اب الٹا ہمیں $6 بلین کے جرمانے کا سامنا ہے, جو کہ شاید اگر آؤٹ آف کورٹ سیٹل نہیں ہوا اور اپیل میں بھی ہم ہار جاتے ہیں تو ہمیں دینا پڑے گا. مطلب نقصان ہی نقصان ہے اس پورے منصوبے میں ہمارا. لگ تو یہی رہا ہے. دیکھیں, اگر اس طرح ہم لوگ اپنے ملک کو چلائیں گے کہ ایک گورنمنٹ نے اگر کوئی اگریمنٹ سائن کیا تو اگلی گورنمنٹ آ کے اس کو نیگیٹ کر دے گی, تو کوئی پاکستان کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا. ہر کوئی یہ کہے گا دیکھ کے کہ یار آپ تو ابھی موجود ہے, آپ یہاں پہ سائن کر کے ہمیں فلانی کمٹمنٹ ساری دے دیں گے. 5 سال بعد کون بیٹھا ہوگا اس کرسی پہ, وہ ان کمٹمنٹس کو آنر کرے گا یا نہیں. اور اگر کرے گا بھی تو پھر ایک تھرڈ پارٹی اپنے آپ کو انوالو کر لیتی ہے آپ کے سسٹم میں, جو آپ کی جوڈیشری ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. خرم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومتیں اگر اصلاح نہ کریں اور جوڈیشری ایگزیکٹو میٹرز میں مداخلت کرتی ہیں تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. یہ اس کی ایک بڑی مثال ہے. ہر سال ہزاروں پاکستانی مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے. وہ پیسہ جمع کرتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, لیکن چند بدقسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیسہ جمع کرتے ہیں, پیسہ دیتے بھی ہیں, لیکن پھر بھی حج ان کو نصیب نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جو پیسہ دیتے ہیں اس پہ فراڈ ہو جاتا ہے, کوئی لے کے بھاگ جاتا ہے, کوئی اسکیم ہو جاتا ہے. اور ہر سال کی یہ کہانی ہے کہ ایسے آپ کے سامنے ٹریول ایجنٹس آتے ہیں جو کہ لوگوں سے پیسہ پکڑتے ہیں اور پھر فرار ہو جاتے ہیں, مفرور ہو جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے بڑی مشکل سے پیسہ جمع کیا ہوتا ہے حج کے لیے, وہ پیسہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے. اس سال بھی ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے جہاں پہ ایک ٹریول ایجنٹ جس کا نام غنی الرحمان ہے, وہ 102 لوگوں کا ایڈوانس پیسہ لے کے بھاگ گیا. یہ رقم جو ہے تقریباً $2 کروڑ کی بنتی ہے. اس میں 102 لوگوں نے اپنی ایڈوانس رقم ان کو دی تھی. غنی الرحمان نامی شخص جو ہے وہ اس کے بعد فرار ہو گیا ہے, اس وقت لاپتہ ہے. اور جب 102 جو کہ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے لوگ, انہوں نے پولیس کمپلین کی تو پہلے ان کو خود مقدمات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اس کے بعد انہوں نے FIR بھی کروائی ہے. FIA میں بھی اپنی اپلیکیشن لے کر گئے ہیں, لیکن معاملہ ابھی تک حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ایک متاثر شخص عامر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کے 14 فیملی ممبر حج کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے. ان کے 14 فیملی ممبرز نے ایڈوانس پیسہ بھی دیا اور ان کا پیسہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ڈوبتا نظر آ رہا ہے. عامر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا تفصیل بتائیے گا کہ ہوا کیا تھا, کس طریقے سے یہ فراڈ ہوا ہے, کس کو پیسے دیے تھے, اور اس وقت سٹیٹس کیا ہے قانونی کارروائی جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ایکچولی غنی الرحمان قریشی جو کہ ایک ٹریول ایجنٹ ہیں, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور 2016 میں بھی وہ ہمیں جا چکے تھے.
اور انہوں نے ہمیں حج پیکیج دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو حج پہ لے کے جاؤں گا، گورنمنٹ کے پیکیج کے برابر انہوں نے ہمیں آفر کیا تھا 3,65,000 اور اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کروایا۔ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ایک ٹریول ایجنسی سے ہے اس سے ہم ایسوسیٹ کر دیں گے اور جون میں آپ کا کانٹریکٹ کریں گے، اور اس کے بعد اس نے سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائے اور اس کے بعد یہ ہم سے رابطے میں تھا اور 20 مئی سے ہی لاپتہ ہو گیا۔ جب ہم نے اس کے گھر والوں سے جی فرمائیے عامر صاحب۔ ہم نے ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا، ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے ہم سے ملنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد الٹا ہمارے اوپر کیس کر دیا کہ ہم ان کو اغوا کرانے میں ہمارا ہاتھ ہے، جبکہ تھانے میں انہوں نے ایف آئی آر جمع کرائی اور رپورٹ جمع کرائی کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہے اور وہ گھر سے غائب ہیں۔ صحیح، اب آپ نے ایف آئی اے میں بھی کمپلین کی ہے عامر صاحب، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا اس وقت؟ جی 28 مئی کو ایف آئی اے میں ہم نے کمپلین کی تھی سارے لوگوں نے، کیونکہ پولیس نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ایف آئی اے کا کیس ہے۔ ہم ایف آئی اے گئے، انہوں نے ہماری کمپلین لی، کام بھی اس پہ کیا، لیکن اس کے بعد سے بالکل ہم رابطہ کر رہے ہیں لیکن کوئی جو ہے اس کے اندر ہم سے مدد نہیں کی جا رہی، اور بلکہ ہم عدالت کے اندر ہمارے پہ کیس ہو گیا۔ پھر ہم سب ساری فیملی یہ تقریباً 80-82 لوگ عدالت گئے، انہوں نے ہمیں سنا اور پھر انہوں نے سمجھا کہ واقعی ان لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا، تو ان لوگوں نے ہمیں پھر جو ہے ریلیف دیا، اس کیس کو ڈسمس کیا۔ آپ کو وہاں سے ریلیف مل گیا ہے، لیکن آپ کی شکایت اس وقت ایف آئی اے میں ہے جس کو سنا نہیں جا رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم بھی اپیل کریں گے ایف آئی اے کے ڈی جی بشیر میمن صاحب، اگر وہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ آپ کے محکمے میں اس وقت ان کی درخواست پڑی، حاجیوں کا معاملہ ہے، 102 حاجیوں کی ایڈوانس رقم لے کے یہ غنی الرحمان قریشی نامی شخص بھاگ گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ایف آئی اے اور حکومت کو دیکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ جو کہ پیسہ جمع کرتے ہیں حج کے لیے ان کا نقصان بھی بچے اور یہ حج پر بھی جا سکیں۔ بہت بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ۔ شو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔